तवक्कुल अगर घर में ना हो तो घर नहीं चलता, भरोसा घर में ना हो तो घर नहीं चलता, एतमाद घर में ना हो तो घर नहीं चलता। बीवी पे एतमाद नहीं है, काल आ गई तो आप काल की तो में लग जाएंगे, किसकी काल की। वो बता भी देंगे फलां की थी, लेकिन आपको फिर भी शैतान तंग करेगा कि ये काल किसकी थी। यहाँ तक कि वसवसा इतना बड़ा गालिब आएगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। और यही बद एतमादी औलाद पे हो जाए तो घर का अमन तबाह हो जाता है, बेटी पे हो जाए, बेटे पे हो जाए, बंदा तो में लग जाता है कि आखिर ये मामला क्या है, फलां के पास ये खड़ा क्यों था, फलां के पास ये क्या लेने के लिए गया था। बेटी हो, बेटा हो, दोस्त हो, भाई हो, इवन कि अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अगर इससे अपने उन दो दोस्तों पे एतमाद नहीं है तो ये सोचेगा कि ये मेरे बारे में बात कर। तो एतमाद, तवक्कुल, भरोसा, ये आम तौर पे अगर मुआशरे में लोगों में ना हो तो लोगों का ये मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाएगा। दुनिया एतमाद पे कायम है, उलमा ने भी फरमाया, बुजुर्गों ने भी फरमाया। अगर एतमाद नहीं होगा, हम रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिस्क पे मबनी हैं और आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े भी इसी बिना पे होते हैं। लेकिन इस्लाम ने बड़ा क्राइटेरिया दिया कि जब भी लेन देन का मामला हो तो उसे लिख लो, ताकि किसी भी वक्त किसी का मिजाज चेंज हो सकता है। और मुमकिन है कि दौलत को देखकर, पैसे को देख के अपने मिजाज को चेंज कर ले, और वही जो अपना अच्छा गहरा दोस्त था अब वो उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। वजह क्या थी? वो एतमाद को ठेस पहुंची, और उसने एतमाद को ठेस इसलिए पहुंचाई कि उसकी भी कुछ मजबूरियां थी। उसने कहा अब मैं इससे अगर ये पैसे जो मैंने लिए हैं मैं वापस नहीं करता तो मेरे बहुत सारे काम ठीक हो सकते हैं। वो खुद गर्जी पे आ गया, उसके अंदर एक खुद गर्जी पैदा हो गई। अब उसने अपने उस दोस्त के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई। नतीजा ये कि वो जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन रब कायनात जल्ला वाला को जो मतलूब है वो अपनी जात के एतबार से, कि जब मेरी जात पे आप एतमाद कर लेंगे और किसी पे आप एतमाद करें न करें, मैं ही तुम्हारे लिए काफिर वाफी हूं। मुझ पे आप यकीन कर लें, जब मुझ पे यकीन कर लेंगे फिर तमाम तर दुनिया को आपस से पुष्ट भी डाल देंगे तो उनके दिलों को मैं फेरने वाला हूँ। उनके दिलों में आपकी मोहब्बत डालना ये मेरा काम है। आप मुझ पे तो कम से कम तवक्कुल करें। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया गया, फायदा आजम था है महबूब, जब आप किसी काम का इरादा करें फिर पसो पेश नहीं करनी, फिर ये नहीं करना कि पता नहीं ये मैं काम करूं या ना करूं। जब आपने इरादा कर लिया उसके बाद रब पे भरोसा करें, फिर देखें इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से प्यार करता है। रब पे भरोसा करना हमारा काम है, दुनिया के दिलों में मोहब्बत डालना उसी जात का काम है। हम तवील धागे ले लें, हम दुआएं करवा लें, हम अपने यार दोस्त ले जाके बैठा दें कि यार ये काम आपसे मैंने करवाना ही करवाना है, मुमकिन है वो ना माने। मगर जब अपने रब पे भरोसा कर ले और अल्लाह जल्ला शानू की बारगाह में इल्तिजा करें कि मालिक सवाए तेरे इसके दिल में कोई और मोहब्बत डाल नहीं सकता, ए मालिक मौला मैंने तुझ पे भरोसा किया, ये मेरा काम तूने ही करना है। इस यकीन को जब बंदा वाज़े तौर पे अपने दिल में जगह दे देता है तो अल्लाह आसानियां पैदा करता है। आज हमारे यहाँ तवक्कुल की कमी है, हम यकीन रखते नहीं हैं, जबकि यकीन और तवक्कुल ये दो चीजें ऐसी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदे के पास दो दौलतें जमा हो जाएं तो उसे दुनिया में किसी भी किस्म की कोई और हाजत नहीं रहेगी। समझ लें कि सारी दुनिया उसके कदमों से वाबस्ता होगी। वालेकुम बाबा जी क्या है? सारी दुनिया उसके कदमों से लग गई, वो दो दौलतें क्या है? एक माफी की दौलत जिसे नसीब होगी, तो उसके अंदर अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। सोनी भाई ऊपर बैठे, इमरान
جلدی سے کیا ہے مجھے کیا تو معاف کرنے کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، بھائی چل کے آ گیا اسے معاف کر دیا، بہن چل کے آ گئی اسے معاف کر دیا، اگر کسی سے غلطی ہوئی بیٹی سے بیٹے سے غلطی اسے درگزر کر دیا، ایسا بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال۔ یہ معاف کرنا اللہ کی خصوصی صفت ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، معافی مانگی، 70 برس کے بھی تھے، میرے رب نے معاف کر دی۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے کسی بھی شخص کو جب پکاریں گے نا اس کا نام لیں گے، اسے بتانا پڑے گا کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے، آپ آواز دیں گے، دور سے آواز دے لیا کہ بھائی بات سنیں، آپ جا کے پوچھیں گا کیا کہنا ہے، آپ نے فون پہ بات کی، ہیلو السلام علیکم، آگے آپ کو بتانا پڑے گا کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے۔ مگر اللہ وہ ذات ہے، آپ نے تسبیح پکڑی دیا اللہ اللہ کرتے جا رہے، اللہ اللہ کرتے جا رہے، کچھ بھی نہیں بتا رہے، وہ دلوں کی جان ہے۔ دل کے اندر میرے بندے کی طلب کیا ہے، چاہت کیا ہے، زبان پہ آپ نہیں لائے، مگر دل کے اندر کے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ امی کہنا شروع کر دیتا ہے یا مما کہنا شروع کر دیتا ہے، اس نے ایک آواز لگانی ہے امی یا مما، اس نے فوراً پہچان جانا ہے ماں نے، یہ ربوبیت کی صفت اللہ نے خاص طور پہ ماں کو عطا کی، وہ جان لے گی کہ میرے بچے کو ضرورت کیا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جائے گا پھر اپنی مرضی والا ہو گیا، پھر ماں کو بھی پوچھنا پڑے گا بیٹا کیا چاہیے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں کو پتا ہے کہ اس کی حاجت صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ دودھ پینا چاہ رہے، یہ فیڈر لینا چاہ رہے، یہ کھلونا لینا چاہ رہے، بعض اوقات اسے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اتنا قرب اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ تو ماں کی یہ صفت ایسے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ صفت ہے۔ اللہ ماں کو اتنا قرب دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے اتنی مانوس ہوتی ہے کہ وہ آواز دیتا ہے، ماں پہچان لیتی کہ میرے بچے کو حاجت کیا ہے، طلب کیا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اگر معافی کی دولت مل گئی وہ بندہ خوش نصیب، دنیا گویا کہ دنیا کی ساری دولت اسے مل گئی، ہر بندہ اس کے ساتھ ملنا پسند کرے گا کہ یار یہ بندہ بڑا پولائٹ ہے، اگر معاملہ اس سے ہو بھی جاتا ہے جلدی نرم دل والا ہے، جلدی مان جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو بات میں نے کی کہ یقین کامل، اسے اگر اپنے رب پہ یقین ہے تو اسے فکر کی حاجت ہی نہیں، سارا کام اس کے آٹومیٹکلی ہوتے جائیں گے، وہ یقین رکھ کے چل رہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو اس کا کوئی کام بھی کبھی نہیں رکے گا، اللہ آسانیاں دے گا۔ اسے یہ یقین ہے کہ اگر میرا رب مجھے یہ چیز نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکمت اس میں کچھ پوشیدہ ہے، وہ مالک ہے شان بے نیازی کا، اگر میرا کام ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اس کی رضامندی ہے، اگر کام نہیں ہوا میری اوقات اور مجال ہی کیا، میں شکوہ کروں، کس کا شکوہ کروں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو نماز نہیں پڑھتے، میں نے جب پوچھا میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کہ اس رب کی نماز پڑھیں جس نے ہمارا فلاں کام ہی نہیں کیا، مجھے اولاد ہی نہیں دی، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرا حق تھا مجھے اولاد دی جاتی۔ میں نے کہا کیا حق تھا یہاں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں، ایک نعمت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے رب سے ناراض ہو گئے۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ناراض ہوں۔ اس کی عبداللہ حبیب بھائی نے بڑی پیاری مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت پریشان تھا، وہ اتنا پریشان تھا، وزیر سے کہنے لگا کہ میری پریشانی کا عالم یہ ہے کہ رات کی نیند میری اڑ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو یہ میرے خادم یا یہ میرے غلام جو ہیں یہ زیادہ خوش تو کہنے لگے آپ اس طرح میری بادشاہ سلامت سے 100 اشرفیوں مجھے تھے، میں دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے پریشان ہو گئے۔ خیر بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیوں کی تھیلی تھی، سونے کی اشرفی، اس وزیر نے ایک غلام کو بلایا، اس تھیلی میں سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی، 99 اشرفیوں سے دے دی، یہ 99 اشرفیاں بادشاہ سلامت کی طرف سے آپ کو ہدیہ دیا۔ جس بیچارے کو درہم ملتے تھے، چاندی کے سکے ملتے تھے، اب سونے کے 99 سکے اسے ملے، اتنا خوش ہوا، گھر جا کے بتایا، لہریں بہریں ہو گئی، ساری رات سو نہیں سکے، گنتے رہے، بار بار گنتے رہے، یہاں تک کہ اتنے خوش، اس کی بیوی خوش، اس کے بچے خوش کہ ہماری تو زندگی بن گئی، سونے کی اشرفیاں ہمارے پاس۔ لیکن جب وہ گنا تو 99 نکلے،
کہنے لگے ابو جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ 100 اشرفیاں ہیں، اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہے اور 100 لکھا ہوا ہے، مگر یہ 99 ہے، ایک کہاں گم کر دی؟ بچے کہہ رہے ہیں ابو جی آپ سے گری ہے، آپ راستے میں دیکھ کر آؤ۔ وہ کہہ رہے میں نے راستے میں تھیلی نہیں کھولی۔ پھر بد اعتمادی شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے اٹھائی۔ ساری رات ایک اشرفی ڈھونڈنے میں لگ گئے، ہر بندہ قسمیں دینے میں لگ گیا کہ میں نے نہیں اٹھائی۔ اب بیوی پہ بد اعتمادی، بچوں پہ بد اعتمادی، آپس میں جھگڑا، رو رو کے آنکھیں سوج گئی۔ صبح جب دربار میں گیا، بادشاہ سلامت کو وزیر نے بلایا کہ اس کی آنکھوں کو دیکھو۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور اصل میں 100 اشرفیاں تھی نا، ایک راستے میں کہیں گر گئی۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ یہاں سے کام گئی ہے، لیکن یہ کہا کہ حضور کہیں راستے میں ایک اشرفی گم ہو گئی یا بچوں میں سے کسی نے گم کر دی۔ ساری رات اس کی تلاش میں لگے رہے، رات سو نہیں سکے۔ بادشاہ سلامت سے وزیر مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کیسے سکون سے سو سکتے؟ ان کے پاس 99 اشرفیاں موجود ہیں، جبکہ ایک کام ہوئی ہے کہ 99 کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک کو دیکھ رہے۔ یہی وجہ کہ ساری رات بے تابی اور بے چینی کے ساتھ ان کی۔ تو بادشاہ سلامت اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اسی غلام کو آپ نے پہلے خوش دیکھا، مگر اتنی اشرفیاں ہونے کے باوجود یہ خوش نہیں ہے۔ ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح سے، ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اگر اللہ ہمارے پاؤں خراب کر دے یا ان کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کاٹ دیا جائے، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، اب مجھے بتائیے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پاؤں دے دے اور کچھ ملے نہ ملے، ہم گزارا کر لیں گے، چلنے کی طاقت تو ہونی چاہیے۔ اگر ہاتھ لے لیے جائیں، ہاتھوں میں نقص پیدا ہو گیا، آنکھوں میں نقص پیدا ہو گیا، آنکھیں نابینا ہو گئی، کان بہرے ہو گئے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری طاقتوں میں سے ایک طاقت بھی لے لی جائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے بندہ سوچے کہ یار اگر ایسا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے تصور میں جا کے پوچھے کہ مالک میں واقعی تیری نعمتوں سے راضی نہیں ہوں، مگر مالک و مولا تو اتنا کریم ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ پھر کب ہوگا؟ جب تنہائی میں سوچیں گے۔ ہم تو چھوٹی سی بات ہے، اگر ایک کام نہیں ہو پا رہا تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ناراض ہونے کا تو تک بنتا ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ ڈائلسس کرنے کے لیے یہ جو گردے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ 3 بار روزانہ ہاسپٹل جا کے گردے واش کروا کے آؤ، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ میرا رب کتنا کریم ہے، 70 برس عمر ہوگی لیکن ڈائلسس پہ نہیں جانے دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ دل دھڑکتا ہے، اگر اس کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کسی ڈاکٹر کے ماتحت کر دیتا کہ دل کی دھڑکن کو رینیو کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ڈیلی جانا ہوگا، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ یہ آنکھوں میں بینائی، کس کو تیز کرنا ہے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس روزانہ جانا پڑتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ 99 نعمتیں ہم گن نہیں پا رہے، لیکن ایک نعمت جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت پیارے بزرگ گزرے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ پیارے نبی ہیں، اللہ کے ولی۔ یاد رکھنا کہ نبی پہلے اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبوت کا اظہار تو بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نبوت کے مقام پہ فائز ہیں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ان پہ وافر مقدار میں، انہی کا لگتے ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام، جو پوری کائنات پہ فضا میں بلند ہوتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، مصاحبوں کا ساتھ لیتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، مہینے کی راہ صبح سے لے کے شام تک طے کر لیتا ہے، اور سارے پرندوں کی بولیاں جانتا ہے۔ تو اسی طرح داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اب داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے، اس وقت کیفیت یہ ہوتی، پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے ان کی آواز سن، یہ کیفیات تھی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی ان نعمتوں پہ روتے بھی رہتے، شکر بھی ادا کرتے، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں، میں اگر ایک نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے اور نعمت عطا کر دیتا ہے، تو کتنا کریم ہے۔ ایک دن بے بسی کے عالم میں کہنے لگے کہ مالک اب مجھ سے تیرا شکر ادا نہیں ہوتا، میں تیری نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ آواز آئی، پیارے داؤد آج تو نے ہمارا شکر ادا،
پہلے تو یہ گمان تھا نا کہ میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پہلے یہ تھا کہ میں ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس دن یہ کہا کہ مالک میرے بس میں نہیں کہ تیرا میں شکر ادا کر سکوں، تیری اتنی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تیری شان کے لائق تیرا شکر ادا کر سکوں، آواز آئی آج تو نے حقیقت میں میرا شکر ادا کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ عاجزی کا پیکر بن جائے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ مالک و مولا تیری شان کے لائق میں عبادت نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عبدنا حق عبادت، اے مالک و مولا جو تیری عبادت کا حق ہے میں نہیں کر پاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے، پاؤں متورم ہو جاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ توکل یہ کیسے زندگی میں آئے گا؟ امام احمد بن حرب بہت بڑے بزرگ گزرے، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچے کو بچپن سے ہی متوکل بنانا ہے، توکل والی دولت اس کے سینے میں ڈال دینی ہے، لیکن اس میں تیرا ساتھ چاہیے۔ بیوی کہتی ہے آپ جو حکم کریں گے میں کروں گا۔ کہتے کہ اس الماری میں تو نے پہلے سے بچے کے مزاج کے مطابق جو اس سے بات بات میں پوچھ لینا، جو یہ کھانا پسند کرے وہ اس الماری میں رکھ دیا کرنا ہے۔ میں اس بچے کو کہوں گا کہ بیٹا جب بھی اللہ سے رزق مانگنا ہے، کھانا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اس الماری کے پاس چلے جانا اور کہنا اللہ مجھے رزق دو، یا اللہ میں نے آج فلاں چیز کھانی مجھے وہ دو۔ بچے سے پوچھنا تو نے ہے، وہ چیز بنانی تو نے ہے، تیاری تو نے کرنی ہے، الماری میں رکھنا تو نے ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اللہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، عمر بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میں بیٹے جو چاہیے نا آپ کو اس الماری کے پاس کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہ مجھے فلاں چیز دی تو اللہ ضرور دے گا۔ اب وہ معمول بن گیا، روزانہ کے طور پہ یہ تربیت ہو رہی ہے بیٹے کی، وہ روزانہ کے طور پہ جاتا الماری کے بعد، جب وقت ہوتا ماں نے پہلے پوچھا ہوتا تھا وہی چیز تیار کر کے رکھی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ آج میں نے یہ کھانا ہے، میں نے اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ اب جو کہتا الماری کھولتا وہ چیز پڑی ہوتی ہے۔ ایک دن اچانک کیا دیکھا، ماں جب وہ کھانا رکھنے کے لیے گئی تو بچہ پہلے سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بھاگتی واپس آئی احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی آپ کو عجیب ماجرا ہوا، میں ابھی کھانا لے کے جا رہی ہوں، بچہ پہلے سے کھانا کھا رہا ہے۔ کہنے لگے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، کاش کہ وہ دن میری زندگی میں آ جائے جب میرا بیٹا اتنا متوکل ہو جائے کہ اللہ اس کے لیے جنت سے کھانا بھیج دے۔ اب وقت مقررہ سے پہلے اس نے مانگ لیا، اللہ نے تیری بھی لاج رکھی، تیری بھی عزت رکھی، میری بھی عزت رکھی، اللہ نے کھانا وہاں سے دیا جہاں سے ہمارا گمان کیا۔ تو آج کے بعد تو نے کھانا نہیں بنانا، اس لیے کہ میرا بیٹا اللہ پہ اتنا یقین کر چکا ہے، اتنا متوکل ہو چکا ہے، اب اسے حاجت ہی نہیں ہے تیری، اب تو نہیں بنائے گی۔ روزانہ کے طور پہ اپنے رب سے جو اس کا ایک ناطہ جڑ چکا ہے، توکل اس کا اپنے رب پہ ہو چکا ہے، اس کا صلہ دیکھنا، روزانہ یہ مانگا کرے گا، جو بھی اب مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس لیے کہ اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ میرا رب مجھے دینے والا۔ تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی امی جان بھی شکر کی پڑیاں رکھا کرتی تھی، تو وہ شکر پسند کرتے تھے۔ تو ایک دن ماں نے پڑیا نہ رکھی، دیکھا بیٹا شکر کھا رہا ہے، پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے؟ کہنے لگی امی جی وہی مسلے کے نیچے سے۔ بات یہ ہے کہ ماں نے شکر ادا کیا کہ مالک یہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں تو آج شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی تھی۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کی ماں نے حقیقت میں ان کی تربیت کی ہے۔ اپنے بزرگوں کو ہم دیکھیں تو ماں ہی وہ پہلی درس گاہ ہے جو بچے کو یہ درس دیتی ہے، کیونکہ بچے زیادہ مانوس ماں سے ہوتے ہیں، باپ سے نہیں ہوتے۔ باپ بیچارہ سارا دن باہر ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ شام کو آئے گا تھکا ماندہ، اسے زیادہ سے زیادہ کوئی چند منٹ ملیں گے، چند گھنٹے ملیں گے، اس کے بعد اس نے پھر بھی اپنا کوئی کام کاج کرنا ہے۔ بچے اسی وجہ سے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، تو ماں اگر یہ تربیت کرے گی تو آٹومیٹکلی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ یقین کامل جب نصیب ہوتا ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مصر کے گورنر بنے، وہاں جا کے دیکھا کہ دریائے نیل میں ایک لڑکی کو زیور پہنا کے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، تب دریائے نیل چلتا ہے۔
انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ آج کے بعد اس رسم پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ اس رسم کو ختم کرو، میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ خط میں لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا مجھے تیری حاجت نہیں، نہ چل، اگر میرے رب کی مرضی سے چلتا تھا تو میں رب کا بندہ ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں آج کے بعد تو کبھی بند نہیں ہوگا، اب قیامت تک وہ دریائے نیل چلتا رہے گا۔ یہ عمر بن خطاب کا یقین کامل تھا، اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اتنی پر اثر کہ اس دن کے بعد اس طرح کی کوئی رسم نہیں کرنی پڑی، بس وہ دریا میں خط ڈالنے کی دیر تھی، دریائے نیل چلا، آج تک وہ کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 1450 سال گزر گئے لیکن دریائے نیل اپنے آپ پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لفظ جی جو سیدہ آخری بات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ، بڑا مشہور واقعہ، بیمار ہو گئی، اب پریشان ہے، تو بیمار بندے کو بعض اوقات روٹی بھی اچھی نہیں لگتی، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، ہر چیز عجیب ہوتی ہے، تو کافی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ انار پسند کر لوں، انار اچھا لگے گا مزاج کے مطابق۔ بعض اوقات بندہ پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا کھانا ہے، اور والدین پوچھتے ہیں، شوہر پوچھتا ہے بیوی سے کہ کچھ تو کھاؤ، اب کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے انار کی طلب ہے۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار، میں نے انار خریدا، میں لے کے آ رہا تھا، اللہ نے ایسا سائل بھیجا، اس نے میرے ہاتھ میں انار دیکھ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، اس وقت کبھی امیر المومنین نہیں بنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے علی مجھے 2 دن سے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو خود پریشان تھا لیکن آج تمہیں دیکھا بازار میں نے کہا مولا علی سے پوچھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو دیں گے، کہنے لگی سر میرے پاس یہ انار ہے، اگر آپ کھانا پسند کریں کہنے دیں گے۔ وہ سائل ایسا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، وہ انار دے دیا، اب افسردہ چہرے کے ساتھ آ رہے، دل میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری شہزادی نے مانگا تھا، اب میں نے خریدا بھی، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ نعمت میرے پاس میرے ہاتھ سے ان کے پاس نہیں جائے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ چہرے کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ علی مجھے یقین ہے کہ تو انار راستے میں خیرات کر آیا، یہ گھرانہ خیرات کرنے والا تھا، یہ اللہ کے راستے پہ تقسیم کرنے والا تھا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے پہ رشک کرو جو مالدار ہو مگر اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا، جو عالم دین ہو مگر اپنا علم آگے پھیلانے والا ہو، کنجوس نہ ہو، ایسے لوگوں پہ رشک کرنے کا حکم ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پیاری شہزادی کہتی ہے کہ ایسے پریشان ہونے کی حاجت نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کے بدلے اللہ 10 دنیا میں دے گا، 70 آخرت میں دے گا۔ اب سیدہ کا صبر دیکھیے، اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں نے ان کی روایت پڑھی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب ابو بکر کی آیات نہیں ہوتی تو ڈائریکٹ وہاں چلے جایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کی شان میں یہ فرمایا تھا سلیمان منا اہل بیت، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، 300 سال زندگی پائی، ان کا مزار شریف مدائن میں ہے عراق میں، تو وہاں کی گورنر بھی رہے ہیں، تو مجھے وہاں جانے کا شرف بھی ملا ماشاءاللہ۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، 9 انار آپ کے ہاتھ میں، تو وہ 9 کے 9 پیش کر دیے، دل میں خیال آیا کہ چلے ایک انار میں رکھ لیتا ہوں، سرکار نے بھیجے تھے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ٹوکرا بھر کے اناروں کا لے کے آیا تھا، طائف کے انار بہت مشہور ہے، تو 10 انار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دیے کہ میری سیدہ فاطمہ کی گھر میں۔ حضرت سلیمان فارسی ایک اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے، 9 پیش کرتے، مولا علی شیر خدا دیکھتے ہیں گنتے ہیں 9، کہنے لگے سلیمان یہ ہمارے نہیں، ہمارے تو 10 تھے، کہنے لگے کہ حضور یہ تو 10 تھی، میرا دل چاہ کے چلے ایک میں رکھ لوں، میں نے رکھ لیا، میں بھی تو آپ کے گھر کا فرد ہوں نا، کہنے لگے چلے ٹھیک ہے آپ بے شک سارے رکھ لیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ایک ہم نے اللہ کے راستے پہ خیرات کیا، ہمیں یقیناً 10 ملنے ہیں، تو یہ 9 نہیں مل سکتے۔ حضور والا جب بندے کا توکل اللہ پہ ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، پھر یہ خواہش کر لینا بڑی بات نہیں، خواہش کو اپنی تکمیل کے لیے
کوشش کے ذمے لگا دو، کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا پورا کرنا میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اسی واقعے کی طرح جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپاہج لومڑی، اس کو کھانا کیسے ملتا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، شیر آیا، اس نے شکار کیا، کچھ کھایا کچھ چھوڑا، لومڑی اپنی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی قریب گئی، اس نے کھانا کھایا، جو گوشت تھا وہ کھا لیا، اپنے پیٹ بھر لیا۔ اب یہ اللہ کے بندے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اگر اللہ اس کو رزق دے سکتا مجھے کیوں نہیں دے گا۔ 3 دن گزر گئے، بھوکے پیاسے بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اب ہلاک ہونے کے قریب ہوئے، عرض کی مالک تو جب لومڑی کو دے سکتا مجھے کیوں نہیں دے سکتا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیری رضا کے لیے جنگل میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ذکر سے غفلت نہیں کی، ساری رات بھی سارا دن بھی تیرا ذکر کیا، کیا تو مجھے بھوکا پیاسا مار دے گا؟ آواز آئی کہ تو لومڑی نہ بن، تو شیر بن، تیرے آزاد سلامت ہیں، تو خود بھی شیر کی طرح شکار کر، تو خود بھی محنت کر، کما، اور اپاہج لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو کھلا۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، اگر ہم بے بس ہو کے اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیں، ایسا مناسب نہیں، اور اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے کدھر؟ وہ بڑا بے نیاز ہے، ہم نے اللہ جل شان کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکانا ہے، اور اس کی یہ عطا کردہ نعمتیں، ان کا ہر قیمت پہ شکر ادا کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے اللہ اور زیادہ دے گا، لائن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ ادا کروں۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ایک نعمت نہیں ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ 99 ہمارے پاس ہیں، صرف ایک کے پیچھے لگے ہوئے پریشان ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ مالک جو دیے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، یہ تیرا کرم ہے، اللہ اتنا خوش ہوگا، ملائکہ میں فخر کرے گا، بتائے گا دیکھو یہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اپنی ذات پہ توکل کی توفیق دے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے والا جذبہ دے، اور اسی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔